सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, आप आज़ाद डिजिटल देख रहे हैं। मैं सलमान दुरानी हूँ, मेरे साथ जनरल ज़ाहिद महमूद साहब मौजूद हैं। जनरल साहब, रात गए इमरान खान साहब ने एक और तगड़ी ट्वीट कर दी और उन्होंने मौजूदा दौर को याह्या खान के दौर से उसका मवाजना किया है और बड़ी सख्त ट्वीट थी। क्या लगता है आपको कि इसके बाद के जो आफ्टर मैथ ऑफ दैट वो क्या नज़र आ रहा है आपको? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरानी, मैं तो बड़ा पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहा था और मैं अभी भी उम्मीद रखता हूँ कि हमारा ये जो पॉलिटिकल डायलॉग इस्टेब्लिश हुआ है जी, वो पाकिस्तान को जो इस वक्त ख़तरात लाहक हैं अंदरूनी तौर पे और ख़ास तौर पे बैरूनी ख़तरात, और स्पेशली ट्रंप साहब के ऑफिस में आने से पहले जो रीजन में हालात बन रहे हैं, जिस तरीके से तमाम कंट्रीज़ जो है वो अपनी जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है उसको ठीक कर रही है, अपने आप पोजीशंस ठीक कर रही हैं। रात को आपने देखा होगा ट्रूडो ने जी, इस्तीफ़ा रिज़ाइन दे दे दिया। दिया है। अनकन्फर्म्ड है, बट कुछ इतलात ऐसी भी हैं कि जयशंकर जो थे वो पिछले दिनों अमेरिका में गए हैं और एक वहाँ से जो अरेस्टेड एक निकल नामी शख्स था जो अच्छा, इन्वॉल्व था गुरवंत सिंह के मर्डर के बीच में अमेरिका, तो उसको प्रॉबली अभी कंफर्म होना है इस न्यूज़ ने, बट मेरा ख्याल में ये इस तरह हुआ कि उसको लेकर इंडिया में आ गए बिफोर ट्रम्प्स गेट इनटू ऑफिस। तो मैं इस बात को करने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि पूरी दुनिया इस वक्त पोजीशन ले रही है, वो अपनी डिप्लोमेसी को ठीक कर रही है, वो अपने फॉरेन जो पॉलिसीज़ है उसको ठीक कर रही है और फ्यूचर आने वाले वक्त के लिए अपने आप को पोजीशन कर रही है। और पाकिस्तान जो है वो अनफॉर्चुनेटली हम अपने इंटरनल जो हमारे पॉलिटिक्स है, हमारी जो इंस्टेबिलिटी है, जो जी, सिक्योरिटी चैलेंजेस के होते हुए, इन इकनॉमिक चैलेंजेस के होते हुए हम उसी से नहीं निकल रहे। तो मैं जो बात करना चाहता कि मैं बड़ा पॉजिटिव था कि कुछ ये पॉलिटिकल डायलॉग होगा, कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा, क्योंकि मैं हमेशा इस चीज़ को चैम्पियन करता हूँ कि जमहूरियत ही रास्ता निकालेगी, पॉलिटिकल डायलॉग ही। लेकिन इस तरह की ट्वीट उस दौर से मवाजना कर देना या डाउटफुल कर देना सारे प्रोसेस को बिफोर इट स्टार्ट्स, मेरा ख़्याल में ये थोड़ी सी ज़्यादती होगी पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की आवाम के साथ। देखिए, इस वक्त हर शख्स जो पाकिस्तानी है उसकी ख्वाहिश यही है कि हमारे जो मसाइल हैं इनका हल निकाला जाए, हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इनको ख़त्म किया जाए, फ्रिक्शन को ख़त्म किया जाए जी, और एक यूनाइटेड स्ट्रेटजी के साथ पाकिस्तान को आगे बढ़ाया जाए। जी, लेकिन अब इस तरह के ट्वीट कर देना, फिर बार बार मिलिट्री लीडरशिप को इसके बीच में इन्वॉल्व कर देना, मैं तो दोनों तरफ से देखता हूँ कि इस्लामाबाद में धरना होता है तो वज़ीर आज़म साहब अपने ओपनिंग रिमार्क्स में आर्मी की तरफ इशारा कर देते हैं। अनफॉर्चुनेटली लोगों के दिलों में एक बददिली पैदा होती है। इमरान खान साहब हैं, वो तो हैं ही खान साहब, वो जब भी स्टेटमेंट देते हैं तो कुछ मतलब इतना उसके बीच में होता है, वो भी उस तरफ। तो हम कहीं भी नहीं जा रहे, हम फिर स्कटल कर रहे हैं चीज़ों को, और ऐसी चीज़ें डाउटफुल भी कई दफ़ा कर देती है कि आया वो डायलॉग के हामी भी हैं, वो फ्रिक्शन को सॉल्व कर। देखिए, पॉलिटिकल प्रोसेस है, कामयाब होते हैं नहीं होते वो बाद की बात है, आप उसको चांस तो देना। आप जब पॉलिटिकल डायलॉग को चांस ही नहीं देंगे, पहली इन्वायरमेंट इतनी पोल्यूट कर देंगे, तो वी आर गोइंग नोवेयर, दिस इज़ नॉट गुड। राइट। अच्छा जनरल साहब, इस चीज़ को भी तो हमें देखना पड़ेगा कि जिस मुजीबुर रहमान को हम उस वक्त का हीरो बनाकर पेश करते हैं, उसको आज बांग्लादेश कैसे याद करता है? देखिए, मुजीबुर रहमान तो सारा 71 का जो नैरेटिव था वो तो निगेट हो गया जी। मुजीबुर रहमान अभी तो देखे ना, बांग्लादेशी जो है वो जो प्राइमरी स्कूल्स के उनका टेक्स्ट बुक है उसके बीच में भी कह रहे हैं कि जी जो अनाउंसमेंट थी फ्रीडम की वो दैट वाज डन बाय ज़ियाउर रहमान, और मुजीबुर रहमान को वो फादर ऑफ द नेशन तो लिख रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके से मान उनके जिस तरीके से मुजस्मे गिराए गए हैं, जिस तरीके नहीं, नहीं, से, अब तो खैर हाँ, अब तो उन्होंने आ बिल्कुल रही ही हैं। नेगेट कर दिया हाँ। उसको, और पूरी आवाम जो है और ख़ासतौर उनके बांग्लादेशी यूथ हुँ, ने हुँ, इसको सिस्टम को आई मीन चैलेंज किया है और उन्होंने उसको नेगेट कर दिया, क्योंकि वो समझते हैं कि उनको अंधेरे में रखा गया, उनको सच नहीं बताया गया। तो इंडियन आर्मी जिसको वो अपना सपोर्टर समझते थे, एक्चुअली देवर द ब्रूटल पार्टनर्स थे इंडिया ने, बजाय उधर पीस लाने के। तो जो जुल्म की दास्तान है वो अभी तो, और अगर आपने इस चीज़ को सही समझना हो तो सिर्फ इंडिया मीडिया 1 घंटे के लिए देख लें, आपको समझ आएगी कि उनकी चीखें जब आसमान तक जा रही है तो इसका मतलब है कि इट इज़ पिंचिंग देम। ठीक। अच्छा जनरल साहब, इसमें मैं जस्ट
کلیئر کروں گا کہ اس میں خالی ذمہ داری خان صاحب پر عائد ہے یا باقی بھی جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں؟ گورنمنٹ بھی تو سیریس نظر نہیں آ رہی. وہ جو بھی کمیٹی بنائی گئی ہے اس کی خان صاحب سے ملاقات نہیں کروانے دی جا رہی. خان صاحب اور ان کا کلیم ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ڈیلے ٹیکٹکس کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے مطلب آج آ کر صرف خان صاحب پہ ذمہ داری آتی ہے؟ نہیں، میں بالکل، دیکھیں میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں، میں نے ابھی پہلے بھی میں بات کر رہا تھا تو میں کہہ رہا تھا کہ حکومت کو بھی دیکھ لیں، وہ بھی کئی ایسی باتیں کرتی ہے، ایسی چیزیں کرتی ہے جو ان کو نہیں کرنی چاہیے. چیف ایگزیکٹو آف پاکستان از دا پرائم منسٹر آف پاکستان. جتنے بھی ادارے ہیں ان کے نیچے ہیں. ہی از دی ہیڈ آف دوز آل منسٹریز دیکھ لیں یا ادارے دیکھ لیں، یا آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ فوج کی بات کر رہے ہیں تو فوج بھی تو وزیر اعظم کے نیچے آتی ہے نا. جی. تو ہی از رسپانسبل فار آل دا ایکٹس. آپ ڈائریکٹ کیوں کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو؟ آپ اداروں کو اور پولیٹیکل پارٹی کو، اداروں کو اور پولیٹیکل پارٹی کے ورکرز کو آمنے سامنے کیوں لانا چاہتے ہیں؟ آپ تو کوشن کا کام کریں، آپ تو اسپیس کریٹ کرنے کی کوشش کریں. تو میں دونوں طرف سے انفارچونیٹلی کوئی اتنی رسپانسیبل اسٹیٹمنٹس یا رسپانسیبل ایکٹس نہیں دیکھ رہا پولیٹیکل پارٹیز کے کانٹیکسٹ میں. اگر وہ کرتے اگر آپ ہیں، کو اپرچونٹی مل گئی ہے، دیکھیں نا ماضی میں آپ بھی باتیں کرتے رہے ہیں. دیکھیں پاکستان از اے سیریس کنٹری، دورانی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. دس از اے نیوکلیئر کنٹری. ہم نے سب نے اپنی رسپانسبلٹی کرنی ہے. میں کہتا ہوں کہ ہمیشہ میں ایک ہی چیز پہ زور دیتا ہوں. آپ اصل میں جب وہ لگا دیتے ہیں نا ہمارے چھوٹے چھوٹے شارٹس، تو وہ دو چار مین باتیں جب رہ جاتی ہیں تو وہ مین بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہول آف اے نیشن اپروچ ہم نے اپنانی ہے. ہم نے سب نے رسپانسبلٹی لینی ہے نا. ہم ایک دوسرے کے لیے اسپیس کریٹ کرنی ہے. تو گورنمنٹ بھی اتنی رسپانسبل ہے جتنی اپوزیشن رسپانسبل ہے. یہ لوگ رسپانسبلٹی نہیں لیں گے تو ڈیموکریسی از چیلنجڈ. اس وقت ڈیموکریسی کو چیلنج ہو گیا. ایکویشن جو ہے نا بڑی کلیئر ہے جنرل صاحب. اس وقت پی ٹی آئی کو مذاکرات اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، پاکستان کو ضرورت ہے، لیکن نون لیگ پیپلز پارٹی جو اس وقت گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں وہ کس ہوپ سے آگے بڑھیں؟ ان کا تو پولیٹیکل سٹیک بالکل زیرو ہو چکا ہے، ان کا دیر از نو فیوچر دے سی. تو دیکھیں یہ ٹمپریری ہوتے ہیں. میں آنیسٹلی بتاؤں آپ کو، ابھی آپ، آئی ایم ناٹ اے پولیٹیکل پرسن، بٹ آپ دیکھیں نا عمران خان کی حکومت سے جانے سے جب ختم ہوئی ہے تو اس وقت ہی واز ایٹ دی لوسٹ ایب آف دی پاپولیرٹی. وہ شاید الیکشن میں جاتے تو 20-25 سیٹوں سے زیادہ سیٹیں بھی نہ جیت سکتے. تو یہ دیکھیں آپ، پاکستان کی عوام 21ویں صدی کی عوام ہے. ہمارا یوتھ جو ہے نا یہ پرفارمنس بیسڈ یوتھ ہے. یہ اب سمجھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک ایموشنل اس وقت اٹیچمنٹ پی ٹی آئی کے ورکرز کی اپنے لیڈرشپ کے ساتھ بہت زیادہ نظر آ رہی ہے اور وہ ڈومینیٹ بھی کر رہے ہیں سوشل میڈیا کو. اس کے بیچ میں ابسینشیا ہے کیونکہ دیر از نو اسٹوری ود دی گورنمنٹ. آپ کو لگتا ہے یہ خالی سوشل میڈیا ہے؟ نہیں، آن گراؤنڈ بھی دیکھیں ہوں گی چیزیں، آئی ایم شیور کہ ہوں گی. فرسٹریشنز بڑھ رہی ہیں نا. فرسٹریشنز تب بھی بڑھتی ہیں جب حکومت پرفارم نہیں کرتی، رائٹ، جب حکومت ڈیلیور نہیں کرتی، جب حکومت اپنی ایگزسٹنس کو فیل نہیں کرواتی. یو نیڈ ٹو ہیو اے اسٹرانگ اسٹوری. اسٹرانگ اسٹوری حکومت کی پرفارمنس سے آتی ہے. عمران خان کی بھی جب اسٹوری ویک ہوئی تھی یا پی ٹی آئی کی جب اسٹوری ویک ہوئی تھی یا ان کا پولیٹیکل جب نقصان ہونا، دیکھیں نا بائی الیکشنز وہ ہار رہے تھے. ابھی الیکشنز ہوتے تو دیور مینی پیپل جو شاید ان کا ٹکٹ لینا بھی پسند نہ کرتے انہی کی پارٹی کے اندر سے. تو بیکاز ان کی اسٹوری ویک تھی، پرفارمنس، ڈیلیورنس. جن صاحب اس سب میں یہ جو مذاکرات کی گیم چل رہی ہے اس میں بڑی امپورٹنٹ بات یہ کی جاتی ہے دونوں طرف سے ڈیل کی پیشکش. اب خان صاحب نے اپنے منہ سے بھی کہہ دیا کہ مجھے کہا گیا کہ آپ بنی گالا آپ کو شفٹ کر رہے ہیں. ابھی جنگ اخبار پڑھ کے آ رہا ہوں تو وہاں پہ انصار عباسی صاحب کوئی اور کہانی سنا رہے ہیں. تو بیسیکلی یہ ڈیل سٹوری ہے کیا؟ دیکھیں خان صاحب کو اگر کوئی ڈیل کی آفر ہو رہی ہے یا جو بھی ان سے بات چیت کر رہا ہے تو گورنمنٹ کی طرف سے شاید ہوئی ہو، کسی پولیٹیشینس کی طرف سے ہوئی ہو، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دیر آر نو ٹاکس، دے آر ناٹ ٹاکنگ. آئی مین انہوں نے بڑا کلیئرلی اپنا سٹانس لے لیا کہ جی اگر حکومتیں دونوں پولیٹیکل پارٹیز یا تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنا ڈائلاگ کرنا چاہتی ہیں اس کو وہ ویلکم کر رہے ہیں. اور وہ میرے خیال میں اس ویلکم سے ہی نا ہمیں تھوڑا سا لے لینا چاہیے کہ اگر وہ اس ڈائلاگ کو وہ ویلکم کر رہے ہیں تو یہاں پہ ابھی سپیریئر پولیٹیکل منوور لگائیں تمام پارٹیز اور اپنی رسپانسبلٹی. نو بیک ڈور ٹاکس ود علی امین گنڈاپور یا اسٹیبلشمنٹ کا؟ جی ناٹ ایٹ آل، کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی. تو اس کا کیا مطلب سمجھا جائے؟ اس کا مطلب یہی سمجھا جائے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے گورنمنٹ اور اپوزیشن نے مل بیٹھ کر ہی اپنے مسائل کو حل کرنا ہے. اور یہ جو پریزنٹ ایک سچویشن پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی ہے اس کو حل کرنا ہے پاکستان کے لیے. خدا را پاکستان کے لیے آپ کو ڈائلاگ کو کامیاب کرنا ہے. ڈائلاگ کامیاب کریں. جو لوپ ہولز ہیں سسٹم میں اس کو لوپ ہول، ہاں جو لیگل بیٹل ہے کسی بھی فار دیٹ میٹر لیڈر کی یا عمران خان کی ہے یا جو بھی، ان کو آپ لیگل بیٹلز میں رکھیں. وہ تو خان صاحب اس کو آپ لیگل رکھیں.
دیکھیں نا خان صاحب کہہ تو رہے ہیں، لیکن خان صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی میرا یہ فیصلہ اس لیے دے تاکہ مجھ پہ پریشر ڈالا جائے. آپ جس ٹویٹ کی بات کر رہے ہیں تو اس میں انہوں نے کہا جی کہ وہ فیصلہ اس لیے نہیں آ رہا القادر ٹرسٹ کا کہ مجھ پہ پریشر ڈالنا چاہتے ہیں. تو میں تو فیصلے تو جب آپ پریشر ڈالنا چاہتے ہو تو پھر ڈائلاگ کو خراب مت کریں نا. آپ کہیں جی جو بھی فیصلہ کر رہے ہیں آج کریں یا 10 دن بعد کریں، کیا فرق پڑتا ہے اس ٹویٹ سے ڈائلاگ خراب ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں نا اٹ از این اٹیک آن دی ڈائلاگ میری نظر میں ان اے وے کہ آپ آلریڈی آپ نے ایک مسٹرسٹ کی گورنمنٹ کو آپ نے زیرو قرار دے دیا. آپ دیکھیں آپ میرے نمائندے، آپ ایک اپنا نمائندہ مقرر کرتے ہیں اور میں آپ کے نمائندے کو ہی ویک کر دوں اس سے بات، میں انڈائریکٹلی تو میں سلمان درانی کو ویک کر رہا ہوں، اس کو میں لے ہی نہیں رہا. وہ جب آپ وزیر اعظم کو مان ہی نہیں رہے ہیں اس ٹویٹ سے تو ایسا نظر آتا ہے کہ آپ اس گورنمنٹ کو، اس وزیر اعظم کو، تو ڈے ون سے ان کا سٹینس یہی ہے فارم. تو پھر ڈائلاگ کرنے کا فائدہ نہیں ہے. پھر دیکھیں پھر سولوشن کیا ہے؟ سولوشن یہی ہے نا، تو اس ڈائلاگ میں جیسا بھی ہے، چاہے جتنا مرضی ویک ہو، جتنا مرضی آپ اس کو کریں ضرور ایک دفعہ. لیٹ دا پیپل آف پاکستان سی کہ وٹ از ہیپننگ. آپ کے کہنے سے تو لوگ آپ کے دیکھیں نا، کچھ لوگ ہیں انالیٹیکل مائنڈ بھی ہوں گے نا، کچھ تو دیکھ رہے ہوں گے کہ آن گراؤنڈ کیا ہو رہا ہے، وہ اب انالائز کر رہے ہوں گے. تو آپ اس کو چانس تو دیں نا. پیس کو جیسے چانس دیا جاتا ہے اس طرح پولیٹیکل ڈائلاگ کو بھی چانس دیا جاتا ہے. جب وہ ہوگا ہی نہیں، اس کو شروع سے آپ اسکٹلر کے رول میں چلے جائیں گے تو وی آر گوئنگ نو ویئر. یہ بار بار تاریخی حوالے خان صاحب کیوں دیتے ہیں آج کل جیل میں بیٹھ کے؟ وہ دیکھیں اپوزیشن میں جو بھی پارٹی ہوتی ہے نا سلمان، وہ اپنے ووٹرز کو، اپنے سپورٹرز کو، اپنے فالوورز کو کچھ نہ کچھ چارج کرتے رہتے ہیں. وہ جلسے، جلوس، ماضی کے چیزیں، پھر وہ میسیجنگ بھی کرتے ہیں اور ماشاءاللہ کہ کس خطرناک حالات کی طرف ملک چلا جائے گا. تاریخ ہے بھی اتنی انریچڈ کہ وہاں سے کوئی بھی ریفرنس اٹھا کے دیا دس از آل اوور. دس از ناٹ اے نیو فینامنا. یہ پاکستان کا فینامنا نہیں ہے. آپ یہ خاص طور پہ ایشین آپ اگر پالیٹکس کو اگر آپ فالو کرتے ہیں تو یہ یہاں کے ہے پرانے کیسز. آپ آج بھی اگر آپ بات کریں گے، ملٹری کورٹس کی بات کریں گے تو 1951-53 والے جو کنسپیریسی کیسز ہیں وہاں پہ چلی جائیں گی چیزیں. بھٹو صاحب نے بھی کی ہوئی ہیں ملٹری کورٹس اسٹیبلش کی. اچھا جنرل صاحب، عمران خان کا نیلسن مینڈیلا سے موازنہ کیا جا سکتا ہے؟ نیلسن منڈیلا بھی ویسے بائی دا وے جب 27 ایئرس تو جیل میں رہے، لیکن جب آ کے حکومت میں آئے تو 2 سال سے زیادہ ان کو اپنی پارٹی نے بھی حکومت نہیں کرنے دی. تو پاور اینڈ اسٹرگل دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو وہ حالات پاکستان کے نہیں ہیں. دیکھیں پاکستان کے ایسے حالات نہیں ہیں کہ جو اس وقت جو مطلب ہے وہ جو نیلسن منڈیلا کی جو ایفرٹ تھی یا جو ان کے لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا، یہاں پر ایسا ہے نہیں. باقی دیکھیں موازنہ ہر انڈیویجول اپنے اندر، دیکھیں وہ اس کو فالو کرتے ہیں، ان کا ان کو نواز شریف صاحب بھی کرتے ہیں. ہاں، تو سارے ہر لیڈر اپنے آپ کو کچھ پیش کرتا ہے، لیکن ایوری انڈیویجول از ڈفرینٹ فرام اینی ادر انڈیویجول، اور اسٹرگلز میں فرق ہوتا ہے. ہاں آپ پہ اب ان کے اثرات لیتے ہیں، ان کے لیسنس کو اپنے اوپر کرتے ہیں. لیکن دیکھیں آپ جس کو بھی فالو کریں، آپ نیلسن منڈیلا سے کمپیریزن کر لیں یا کسی اتاترک سے کر لیں یا کسی ماضی کے ہٹلر سے کر لیں یا جس سے کرنا ہے کر لیں، میں تو بحیثیت پاکستانی یہ دیکھوں گا کہ آپ کی لیڈرشپ میں پاکستان کہاں پر پہنچا ہے، آپ نے پاکستان کے لیے کیا ڈیلیور کری. اپنی ذات کے لیے تو بہت لوگ ایفرٹس کرتے ہیں، پاکستان کے لیے میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی ایفرٹ ٹھیک نہیں ہے یا غلط ہے، میں اس پہ کوئی پولیٹیکل اینگل سے بات نہیں کرنا چاہتا یا ان کو نگیٹ نہیں کرنا چاہتا. بٹ میں یہ ضرور دیکھنا چاہوں گا کہ چاہے میاں نواز شریف ہوں، عمران خان ہوں، بلاول ہوں، کوئی بھی لیڈر ہو، یہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں، پاکستان کا اثاثہ ہے. یہ قوم کو کہاں پر لے کر گئے ہیں، نیشن کو کہاں پر. لاسٹلی سر، جنرل عاصم منیر صاحب کا بہت نام لیا جاتا ہے، تو آئی جسٹ وانٹ ٹو نو کہ ان کا ویژن پاکستان کو لے کے کتنا آپ کو کلیئر نظر آتا ہے؟ دیکھیں جو ایفرٹس کی گئی ہیں پاکستان آرمی کی طرف سے وہ تو نظر آ رہی ہیں. دیکھیں SIFC کا اسٹیبلشمنٹ ہونا، اکنامک چیلنجز ہیں، پھر آپ نے ملٹری ڈپلومیسی میں بہت کام کیا ہے. میں ملٹری ڈپلومیسی میں دیکھیں ملٹری ٹو ملٹری جو آپ کی کلیبریشن، اب بنگلہ دیش کے ساتھ ابھی آپ کی کلیبریشن انشاءاللہ ہونے جا رہی ہے. مل ٹو مل چیزیں بہت اچھی ہو رہی ہیں، اکنامک فیلڈز میں بہت اچھی. وی ہیو سیریس چیلنجز. میں آنیسٹلی بتاؤں آپ کو کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی پلیٹ اس وقت فل ہے ود دا سیکورٹی چیلنجز. آپ دیکھیں نا خیبر پختونخوا کے حالات دیکھ لیجئے، آپ بلوچستان کے حالات دیکھ لیجئے، کرم میں ابھی سچویشن ہوئی ہے. اس وقت پاکستان سب سے زیادہ پریشر کے بیچ میں ہے، جہاں پہ یہ جو وار آن ٹیررزم جو چل رہا ہے، اسپیشلی یہ جو پراکسی وار انڈیا کی طرف سے ہمارے خلاف ویج کی جا رہی ہے، یہ جو اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم ابھی افغانستان کے ساتھ آپ دیکھ لیں، ان کے پولیٹیکل لوگ جو ہیں وہ ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں، بات چیت کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی جو ملٹری لوگ ہیں جو بندوق کی زبان استعمال، ان کے آپ اسٹیٹمنٹس دیکھ لیں تو وہ پاکستان میں اب سرج آئی ہے. سرج بھی اسی وجہ سے آئی ہے کہ ہمارے اندرونی حالات. تو ہز پلیٹ از فل
وہ سیکیورٹی کے اوپر توجہ دے رہے ہیں, وہ دینا چاہ And رہے he is very ہیں, اور clear ہمیں in his vision about. دیکھیں اس کے بغیر ہی از دی سپہ سالار آف پاکستان. میں ابھی دیکھیں نا اس میں انفارچونیٹلی ہم جب سوشل میڈیا پہ اس طرح کی باتیں کریں گے تو آئی ایم شیور کہ ابھی بہت سے لوگ اس کو ہر چیز کو پالیٹکس, ہر چیز کو دیکھیں, پالیٹکس اپنی جگہ پہ, سوشل اپنی جگہ پہ, اکنامک اپنی جگہ پہ, خدا را پاکستان کی سیکیورٹی پہ کمپرومائز مت کیجیے. لیٹس موو فارورڈ. موو فارورڈ کے لیے تو میں کہتا ہوں کہ اس ڈائلاگ کو کہیں نہ کہیں, اب اس اسٹیٹمنٹ کا آ جانا, ڈائلاگ ابھی آپ نے ابھی تک ڈیمانڈز نہیں دی, سارا کچھ نہیں, یہ میرے نا ہمیں تھوڑا سا ڈسٹرب کرتا ہے. دس از ڈسٹربنگ. میں ایز اے پاکستانی ڈسٹرب ہوتا ہوں ایسی چیزوں سے. ہم سب کو ڈسٹرب ہونا چاہیے. دیکھیں نا آپ اپنے بچے ہوتے ہیں نا, بچے وہ گھر میں کئی دفعہ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ جو ہے نا ان کے وہ صحیح چیزیں نہیں کر رہے یا وہ اپنے ریلیشن شپ, تو وہ ان کی بھی کریکشن اپلائی کرتے ہیں. ٹائم جا رہا ہے لیکن ایک اہم جملہ رہ گیا. انہوں نے شہباز شریف صاحب کو آرمی چیف صاحب کا اردلی کہہ دیا. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ عمران خان کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, جیسے ٹرمپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. وہ آئی تھنک دس از, میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ آپ ڈائلاگ آپ کر رہے ہیں ان کی پارٹی کے ساتھ, اور تھوڑا سا رسپیکٹ آپ ان کو نہیں دیں گے یا بات نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, پولیٹیکل ڈفرینسز ہوں گے, آپ کے اسٹرگل اس لیے تو آپ کر رہے ہیں نا کہ آپ پولیٹیکلی ناٹ ہیپی. وہ آپ کے جب آپ وزیر اعظم ختم ہوئے تو اس کے بعد شہباز شریف جو ہے وہ وزیر اعظم بن گئے تھے. تو آئی تھنک دس از اگین دس, یہ حملہ ہے ان ڈائلاگ کے اوپر. میں اس کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھتا ہوں, اور وہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی پالیسی جو ہے وہ کسی اور کی چل رہی ہے, یہ تو مطلب ہے وہ, لیکن اٹ از ناٹ لائک دیٹ. اتنے بھی یہ پولیٹیکل لیڈرشپ, کوئی بھی فار دیٹ میٹر پولیٹیکل لیڈرشپ, اور پہلے دیکھیں نا جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو یہی امپریشن اپوزیشن دیا کرتی تھی کہ جی ہر چیز تو فوج کر رہی ہے. ایسا بالکل نہیں تھا. ایسا اگر فوج کر رہی ہوتی تو خان صاحب واز کالنگ دی شاٹس. ایگزیکٹلی, خان صاحب اگر کال نہ کر رہے ہوتے تو دیکھیں نا جنرل فیض حمید کا جو پوسٹنگ تھی جب آئی ایس آئی کے ان کو چیف سے ہٹانا چاہ رہے تھے. مجھے ذرا کلیئر کیجیے, اس وقت خان صاحب بڑے تگڑے وزیر اعظم تھے, انہی کے ہی فیصلے چلتے تھے. سپورٹ تو وہ لیتے تھے. آج کی جو گورنمنٹ ہے وہ بھی اتنی ہی تگڑی ہے, مطلب کہ آپ کہہ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر ہم ایکویٹ کرتے ہیں تو اس تناسب میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب بھی ایک بڑے تگڑے وزیر اعظم ہیں, انہی کے فیصلے چلتے ہیں. دورانی میں اس کو اس کانٹیکسٹ میں ایسے بات کروں گا کہ جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے, جو بھی وزیر اعظم ہوتا ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج سے اپنے ایک ذیلی ادارہ ہونے کی پوری مدد. دیکھیں نا آئی ایس آئی ہے نا, بیسیکلی تو آئی ایس آئی کی سپورٹ کے ساتھ انٹیلیجنس اپنے آپریشن, ہر وزیر اعظم کو اتنی سپورٹ حاصل ہوتی ہے فار دیٹ میٹر. اب وہ اس کو کیسے, ابھی آپ دیکھیں نا, آپ اپنی بیڈ لانڈری تو ادھر پھینک دیتے ہیں, فوج کے اس کے کھاتے میں ڈالتے ہیں. امپریشن یہی دینا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جی یار وہ تو کر رہے ہیں, ہمیں تو چانس نہیں مل رہا, موقع. ایسا ہوتا نہیں ہے. اس کی ایگزامپل میں ابھی آپ کو دے چکا ہوں کہ جب جنرل فیض کو چینج کرنا چاہتے تھے جنرل قمر جاوید باجوہ ڈی جی آئی, تو عمران خان ریزسٹڈ, اور وہ تقریباً 8-9 مہینے تک انہوں نے اپنی مرضی سے ان کو اپنے پاس رکھا جو بھی تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اتنے پاورفل تھے کہ وہ کر سکتے. وزیر اعظم اگر پاورفل نہیں ہے, چیف ایگزیکٹو اگر پاورفل نہیں ہے, تو پھر اس کو نقصان ہوتا ہے, پولیٹیکل نقصان ہوگا اگر شہباز شریف اپنی ہر چیز فوج کی طرف. صاحب تھینک یو. ٹو کنکلوڈ آئی وڈ سے تھینک یو ویری مچ فار ٹوڈے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. تھینک یو درانی. اس امید کے ساتھ کہ پاکستان آگے بڑھے. دیکھیں ہم نے پاکستان کو آگے اگر لے کر جانا ہے تو ہم سب کو اپنے اپنے انا کے گھوڑوں سے اترنا ہوگا, اور اسٹریٹجک سائلنس کیجیے. تھوڑے دن ذرا خاموش رہ جائیے, تھوڑے دن ٹویٹ پر. یہ پاکستان ہوگا, توانا پاکستان ہوگا, تو یہاں سیاست بھی ہو جائے گی. سیاست کے لیے ریاست کا ہونا ضروری ہے. ایسے جان صاحب تھینک یو ویری مچ.